जामिन शाह स्टडी रूम में अंधेरा किए रॉकिंग चेयर पर बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। उसके चेहरे के आसाब तने हुए थे। ऐसा लगता था जैसे वो बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जामिन शाह गंभीर आवाज में बोला, आ जाओ। फजल बख्श, जो कि एक लंबे चौड़े वजूद का मालिक करख्त शक्ल वाला इंसान था, वो जामिन शाह के पास आया और बोला, आपने मेरे ज़िम्मे जो काम लगाया था वो हो गया है। सारी मालूमात ले ली है मैंने। जामिन शाह बोला, एक एक बात तफसील से बताओ मुझे। थोड़ी देर बाद ही फजल बख्श हर बात जामिन शाह को बता चुका था। तो वो जामिन शाह ने उसे जाने का इशारा किया। वो कमरे से जब चला गया तो जामिन शाह चेयर से उठा और सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया और जेरे लब बोला, सुमैया शाह। दूसरी तरफ सुमैया और उसकी बेहतरीन दोस्त किरण यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठी समोसे खा रही थी। किरण उसे बता रही थी कि उसे अपने कज़न से मोहब्बत हो गई है। तो सुमैया उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रही थी, यार मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही है। ये मोहब्बत क्या होता है? मैं लड़का लड़की के इस रिश्ते पर यकीन ही नहीं रखती। मैं तो सीधा शादी करूंगी। और मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़माने में कोई किसी से मोहब्बत कर सकता है। हाँ, माँ अपने बच्चों से या बाप अपने बच्चों से या बच्चे अपने माँ बाप से ज़रूर करते हैं। इससे ज़्यादा की मोहब्बत का मुझे कुछ इल्म नहीं। और तुम जो बातें कर रही हो ना, मुझे तो उन पर सच में हंसी आ रही है। छोड़ो यार, चिल करो। जिंदगी एक बार मिलती है। खाओ पियो पढ़ो लिखो और फिर शादी कर लो। ये क्या तुम फजूल के चक्करों में पड़ी हुई हो? अरे दफा करो। मैंने देखा है तुम्हारा वो कज़न इतना भी कोई ख़ास खूबसूरत नहीं है। सुमैया की बातों पर किरण ने अफसुर्दा चेहरे के साथ सुमैया को देखा और बोली, तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई ना, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। अल्लाह करे तुम्हें भी किसी से शदीद मोहब्बत हो जाए, फिर मैं तुमसे पूछूंगी कि कैसा लगता है, और जब कोई उसका मजाक उड़ाए तो दिल पर क्या गुजरती है। मैं रेहान को पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है, लेकिन वो कभी कुछ बोलता नहीं। और उसकी माँ यानी मेरी पप्पो हमारी शादी के लिए कभी राज़ी नहीं होंगी। बस मुझे यही दुख है कि मैं रेहान के बगैर कैसे रहूँगी, और अगर कल को मेरी शादी किसी और से हो गई तो मैं क्या करूँगी। किरण की बात लापरवाही से सुनती हुई सुमैया यकदम बोली, अल्लाह अल्लाह, ऐसी बद्दुआ तो मत दो कि मुझे किसी से मोहब्बत हो जाए। वो दिन कभी नहीं आएगा कि मैं किसी से तुम्हारी तरह मोहब्बत करने लग जाऊँ। खैर, अभी तो तुम पढ़ाई पर फोकस करो, हल निकल ही आएगा। और रेहान मर्द है, अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है तो उसे बोलो कि अपनी माँ को मनाए, नहीं तो तुम भी उसके ख्वाब देखना छोड़ दो। किरण चुप ही रही। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों घर वापस आने के लिए निकल रही थी तो अब किरण को याद आया कि यार, मामा ने मुझे बोला था कि आते हुए कुछ फूल और केक ले आना। असल में मेरी छोटी बहन की आज सालगिरह है, तो उसे कुछ सरप्राइज़ देना है। अब क्या मम्मा दोबारा से आकर चक्कर लगाती फिरेंगी, इसीलिए चलो मैं ही ले चलती हूँ। चलो, करीब ही एक फ्लावर शॉप है, वहाँ चलते हैं। सुमैया ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, हाँ चलो ठीक है, वैसे मुझे भी अपने बाबा लेने आने वाले हैं। चलो मैं उनको कॉल करके वहीं बुला लूँगी। कुछ ही देर में वो दोनों एक फूलों की दुकान पर खड़ी फूल खरीद रही थी। किरण दूसरी साइड पर चली गई, लेकिन सुमैया को जैसे ही रेड रोज़ नजर आए वो उनके पास गई और मोहब्बत से उन पर हाथ फेरने लगी। एक गुलाब को उठाया, धीरे से उसे सूंघा और फिर वैसे ही देखकर वापस रख दिया। वो नहीं जानती थी कि उसके एक एक अमल पर कोई नज़र रखे हुए है। किरण आई तो वो बोली, रख क्यों दिया? गुलाब अच्छा लग रहा है तो ले लो। सुमैया बोली, नहीं यार, जब गुलाब मुरझाते हैं तो मेरे दिल को कुछ होता है। गुलाब तो खिले हुए खूबसूरत लगते हैं। बेशक उनकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, लेकिन मुझे सुर्ख गुलाब बहुत पसंद है। अच्छा चलो, तुमने अगर फूल ले लिए हैं तो बेकरी पर चलते हैं, फिर मैंने बाबा को भी बुलाना है। जब वो अपने बाबा के साथ घर पहुंची तो सीधा ताया अब्बू के रूम में चली गई। बचपन से ही उसे अपने ताया से बहुत मोहब्बत थी और ताया भी उन पर जान छिड़कता था। कभी भी सुमैया ने अपनी कोई भी बात किसी से मनवानी होती तो वो सुलेमान ताया को आगे कर देती।
وہ جانے اور ان کا کام، اور سمیہ کا ہر کام اور ہر ضد پوری ہو جاتی تھی۔ جب کمرے میں آئی تو سلیمان صاحب بیڈ پر بیٹھے کسی کتاب کے مطالعے میں مشغول تھے۔ سمیہ نے دھیرے سے آ کر اپنے تایا کو سلام کیا اور بولی، جی پارٹنر، کیسے ہیں آپ؟ کیسا گزرا آج آپ کا دن؟ میں تو یونیورسٹی جا کر آپ کو یاد ہی کرتی رہتی ہوں، اور آپ یہ کیا ہر وقت اپنی بورنگ کتابیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں؟ آج کہیں باہر جانے کا پلان نہ بنائے؟ سمیہ کو دیکھ کر سلیمان صاحب مسکرانے لگے اور بولے، میں بھی اپنی بیٹی کو بہت مس کرتا ہوں، لیکن پڑھائی تو لازمی ہے نا۔ چلو ٹھیک ہے، آج رات ڈنر باہر کرتے ہیں، اور یہ بورنگ کتابیں نہیں ہیں، یہی تو ہیں جنہوں نے مجھے اتنے عرصے سے سنبھال رکھا ہے۔ یہ بولتے بولتے سلیمان صاحب کے چہرے پر ویرانی پھیل گئی، جسے سمیہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اصل میں سلیمان صاحب کی بیوی بہت سال پہلے انہیں دھوکہ دے کر اپنے 7-8 سال کے بیٹے کو لے کر اس گھر سے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی واپس نہیں آئی، اور نہ ہی تایا سلیمان نے اسے طلاق دی۔ یہ گمنام رشتہ ایسے ہی چلتا رہا۔ پورے گھر کو سمیہ کے والدہ یعنی منزہ بیگم نے سنبھالا ہوا تھا۔ بے شک وہ لوگ اپر کلاس کے لوگ تھے، اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، لیکن سلیمان صاحب اور اس کا چھوٹا بھائی ارسلان دونوں ہی بہت ٹھنڈی طبیعت کے مالک تھے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کی ذات سے کبھی کسی کو کوئی دکھ نہ پہنچے۔ اللہ کی راہ میں بھی بہت کچھ دیتے رہتے، اسی وجہ سے خدا بھی ان پر بڑا مہربان تھا۔ وہ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اللہ ان کو ڈبل ٹرپل سے نوازتا جاتا۔ کچھ دیر اپنے تایا ابو سے باتیں کرتی رہی، ان کا دل بہلاتی رہی، اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آئی تو سامنے سرخ گلابوں کا بوکے پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور بوکے کو اٹھا لیا اور غور سے دیکھنے لگی کہ کہیں کسی بھیجنے والے کا نام لکھا ہے یا نہیں، لیکن وہ صرف ایک سرخ گلابوں کا چھوٹا سا بوکے تھا، اس میں کسی کا کوئی نام یا کوئی پیغام نہیں لکھا تھا۔ وہ حیران ہو کر سوچنے لگی کہ شاید اس کی کسی دوست نے بھیجا ہو، لیکن اگر کسی دوست نے بھیجنا ہوتا تو وہ اپنا نام لازمی لکھتی۔ اس نے ملازمہ کو آواز دی اور اس سے پوچھا کہ لازمن بولی، جی ابھی کچھ دیر پہلے ہی باہر گارڈ کو دے کر گیا ہے کوئی کہ سمیہ بی بی کو دے دینا، اسی لیے میں نے آپ کے کمرے میں لا کر رکھ دیا۔ سمیہ نے پوچھا کہ پوچھنا تو تھا کہ کون تھا، لیکن ملازمہ بولی، جی مجھے نہیں پتا، وہ تو گارڈ کو دے کر جلدی سے چلا گیا۔ سمیہ نے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا اور خود سوچنے لگی کہ کون ہے جس نے اسے ایسے پھول بھیجے ہیں۔ ابھی آج ہی وہ اپنی دوست کے ساتھ باہر سرخ گلاب دیکھ کر آئی تھی، اور گھر آتے ہی اس کے کمرے میں سرخ گلاب پڑے تھے جو کہ اسے بے حد پسند تھے۔ اس نے سب سوچوں کو ذہن سے جھٹکا کہ چلو جس نے بھی بھیجے ہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ اسے بہت نیند آ رہی تھی، پھر وہ بستر پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ شام کو وہ اٹھ کر فریش ہو کر کافی کا مگ لے کر ٹی وی لاؤنج میں آ کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ منزہ بیگم نے اسے آواز دی اور بولی، بیٹے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آج آپ کو میرے ساتھ کہیں چلنا ہوگا۔ سمیہ نے حیرانی سے ماں کی طرف دیکھا اور بولی، ماما ریکویسٹ کی کیا بات ہے، آپ بتائیں کہاں جانا ہے؟ تب منزہ بولی، تم مسز ارمان کو تو جانتی ہو نا، ان کے بیٹے کا آج ولیمہ ہے، نائٹ فنکشن ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ ہرگز جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن جس انداز میں ماں نے بات کی تو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے بولی، چلیں ٹھیک ہے، کتنی دیر تک جانا ہے مجھے بتا دیں، پھر میں ریڈی ہو جاؤں گی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ شادی پر جانے کے لیے دونوں ماں بیٹی تیار تھیں۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ شہر کے ایک بہترین میرج ہال میں پہنچ چکی تھی۔ ماں تو اپنی دوستوں کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ کچھ آنٹیوں سے ماں نے اس کا تعارف کروایا، سبھی اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سلور کلر کی میکسی زیب تن کیے ہوئے، بالوں کو پیچھے ڈھیلا سا جوڑا کیا ہوا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ سخت بور ہو رہی تھی کیونکہ یہاں اس سے کوئی بھی باتیں کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ہجوم سے ذرا سا دور ایک کرسی پر تھوڑی دیر بیٹھی رہی، لیکن جیسے ہی وہ کرسی سے اٹھنے لگی تو اس کا پاؤں مڑا اور پاس گرتے ہوئے ویٹر سے وہ بری طرح سے ٹکرائی، لیکن ویٹر سنبھل گیا اور شکر ہے کہ اس کے ہاتھ سے ٹرے نہیں گری، صرف ایک گلاس میں سے ذرا سا مشروب چھلکا اور سمیہ کا دوپٹے پر گر گیا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہوئی اور اپنے جوتے کو دیکھا، یقیناً اس کے جوتے میں کوئی مسئلہ تھا، اسی وجہ سے وہ اچانک لڑ کھڑا کر گرنے لگی تھی۔ وہ نیچے جھک کر اپنے جوتے کو دیکھ رہی تھی کہ اسے لگا کہ اس کے قریب سے کوئی گزرا ہے، لیکن اس نے جب اوپر نگاہ اٹھائی تو قریب کوئی بھی نہیں تھا۔ ہاں مگر اس کی ٹیبل پر پہلے ٹیشو نہیں پڑے تھے اور اب ٹیشو پڑے تھے۔ وہ تھوڑا سا حیران ہوئی، لیکن اس نے سوچا کہ شاید ویٹر نے رکھے ہوں گے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے اور اسے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کھانے والی ٹیبل پر آئی تو سامنے ہی ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ سمیہ نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سمیہ نے جلدی سے نگاہیں جھکا لیں اور اپنے کھانے والی پلیٹ لے کر واپس چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واہ، بلیک پینٹ کوٹ پہنے بلا شبہ وہ ایک بہت ہی وجیح انسان تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک جگہ کھڑی تھی
اور ماں کو بول رہی تھی کہ ماما اب چلیں، بہت دیر ہو گئی ہے، لیکن ماں کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ اس کو اپنی ایک اور دوست نظر آ گئی جس کی جانب وہ بڑھ گئی۔ سمیہ کو جھنجھلاہٹ ہوئی اور وہ پاؤں پٹکتے ہوئے ایک سائڈ پر تھوڑا اندھیرے میں پڑے ہوئے ٹیبل کی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ وہاں ہلکے اندھیرے میں کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے گردن موڑی تو وہاں اسی خوبصورت لڑکے کو دیکھا اور تھوڑا سا ڈر گئی۔ وہ یکدم اٹھنے ہی والی تھی کہ مقابل جلدی سے بول اٹھا، ارے ارے آپ بیٹھی رہیں، میں چلا جاتا ہوں، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو۔ اصل میں تھوڑا تھک گیا تھا، یہ میرے دوست کی شادی ہے، اب رسمیں وغیرہ ہو رہی تھیں تو مجھے اچھا نہیں لگا وہاں کھڑے رہنا، اسی لیے میں یہاں آ کر بیٹھ گیا۔ تب سمیہ بولی، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، بیٹھے رہیں۔ وہ اٹھا اور اپنی کرسی کو تھوڑا سا روشنی والی سائڈ پر کر کے بیٹھ گیا۔ سمیہ کو اس کی یہ حرکت پہلے تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن وہ سمجھ کر دھیرے سے مسکرائی کہ اس کے پاس اندھیرے میں نہیں بیٹھنا چاہ رہا، اسی لیے تھوڑا فاصلے پر اور روشنی پر ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولی، اچھا تو یہ آپ کے دوست کی شادی ہے اور میری مما کے دوست کے بیٹے کی شادی، لیکن یہاں میرا کوئی دوست نہیں ہے اور مجھے پھر بھی اپنی مما کے ساتھ یہاں آنا پڑا، اور اب میں بہت تھک گئی ہوں اور بور بھی ہو رہی ہوں، لیکن ماما ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک غیر انسان کے ساتھ کیسے اتنی بات کر گئی جو کبھی کسی لڑکی کے ساتھ بھی اتنا زیادہ فری ہو کر باتیں نہیں کرتی تھی۔ اب وہ اکیلے بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی، شاید اسی لیے اس نے اتنی لمبی بات اس انجان لڑکے سے کر دی۔ وہ بولا، ویسے میرا نام ضامن شاہ ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ تب سمیہ نے اپنا نام اس سے بتایا۔ آہستہ آہستہ دونوں نارمل سی باتیں کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد سمیہ نے دیکھا کہ ماں فری ہو گئی ہیں تو ان سے اجازت لی اور بولی، تھینک یو سو مچ ضامن شاہ، آپ سے باتیں کر کے اچھا لگا، میری بوریت دور کرنے کا بہت شکریہ۔ ضامن شاہ نے بھی مسکراتے اسے الوداع بولا اور وہ راستے میں ضامن شاہ کے بارے میں ہی سوچتی رہی اور گھر آ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد کرن اور اس کی ایک مشترکہ دوست فریال کی برتھ ڈے تھی۔ فریال یونیورسٹی کے قریب بنے ہوئے ایک ہوٹل میں ان دونوں کے ساتھ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے آ گئی۔ اس کا چھوٹا موٹا سا ہی پلان تھا۔ وہ تینوں بیٹھی کیک کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ہی ان کے پاس ایک نوجوان آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، کیسی ہیں آپ سمیہ؟ تب ان تینوں نے حیرانی سے نووارد کو دیکھا۔ تینوں کے چہرے پر حیرانی تھی تو مقابل جلدی سے ہڑبڑا کر بولا، ارے آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ کچھ ہی دن پہلے مسز ارمان کے بیٹے کے ولیمے پر ہم ملے تھے۔ تب سمیہ کو یکدم وہ یاد آ گیا اور بولی، جی جی مجھے یاد ہے، اصل میں یوں اچانک آپ کو دیکھ کر میں تھوڑا سا گھبرا گئی تھی۔ تب وہ بولا، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ مجھے اچانک نظر آ گئیں، اسی لیے بولا کہ آپ سے ہیلو ہائی کرتا جاؤں۔ تب سمیہ جلدی سے بولی، آئے نا آپ بھی ہمیں جوائن کریں، میری دوست کی برتھ ڈے ہے۔ وہ بولا، نہیں مجھے جلدی ہے، مجھے جانا ہوگا، آپ لوگ انجوائے کریں۔ وہ اللہ حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ کرن اور فریال دونوں حیران نظروں سے سمیہ کو دیکھنے لگیں۔ سمیہ کی نظر ضامن شاہ پر ہی تھی۔ جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گیا، پتہ نہیں اس انسان میں ایسا کیا تھا کہ سمیہ کو اسے دیکھ کر دوبارہ دیکھنے کو دل چاہتا۔ سمیہ نے جب واپس نگاہیں پھیریں تو اپنی دونوں دوستوں کو اپنی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے پا کر بولی، کیا ہو گیا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو تم لوگ مجھے؟ تب وہ دونوں بولی، کون ہے یہ انسان، اور تم نے ہمیں بتایا تک نہیں، اور تم تو ویسے کسی غیر لڑکوں سے بات نہیں کرتی، اب یہ کیا ہے؟ تب سمیہ نے ان کو وہ سب بتایا کہ ایسے اچانک اس کی ضامن شاہ سے کچھ ہی منٹوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ تب فریال بولی، یار ویسے بندہ تو کمال ہے، اتنا ہینڈسم اور ڈیسنٹ۔ کرن نے بھی فریال کی تائید کی اور بولی، ہاں بالکل بہت ہینڈسم لڑکا ہے، اور تمہیں دیکھ بھی تو دیکھو کیسے رہا تھا، مجھے تو لگتا ہے اسے تم پسند آ گئی ہو۔ کرن کی بات پر سمیہ مسکرائی اور بولی، تم دونوں بھی نا کیسی باتیں کرتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن پھر ایسا ہونے لگا کہ سمیہ کو ضامن شاہ کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں کی بات چیت ہونے لگی، ایک دوسرے کو اپنے موبائل نمبرز بھی دے دیے۔ اب ہر صبح ضامن شاہ کو اسے میسج آتا، سمیہ کو اس کے میسج کا انتظار رہنے لگا۔ اسے اچھا لگتا جب وہ اس کا خیال کرتا، اسے گڈ مارننگ گڈ نائٹ کہتا اور چھوٹی سے چھوٹی بات پوچھتا کہ تم نے آج کیا کھایا، کیا پیا، کہاں گئی، پڑھائی کیسی جا رہی ہے، گھر میں کون کون ہے، سب ٹھیک ہے۔ سمیہ اسے ہر بات بتانے لگ گئی۔ وہ بھی سمیہ سے بے حد محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جس طرح سے سمیہ کو دیکھتا تھا، سمیہ کو خود پر ناز ہونے لگا تھا۔ پھر ایک دن ضامن شاہ نے سمیہ سے محبت کا اظہار کر دیا اور سچ بھی بتا دیا کہ میرے دوست کی شادی والے دن کے علاوہ بھی میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک پھولوں کی دکان پر دیکھا تھا۔ آپ کچھ خرید نہیں رہی تھی، لیکن جن پیار بھری نظروں سے آپ سرخ گلابوں کو دیکھ رہی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ آپ ان کو لینا چاہتی ہیں، اسی لیے میں نے وہ لے کر آپ کو بھجوائے تھے۔
تب سمیہ بہت حیران ہوئی اور بولی، آپ کو میرے گھر کا ایڈریس کیسے معلوم ہوا؟ ضامن شاہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اگر کسی سے محبت ہو جائے اور وہ آپ کو اس قدر اچھا لگنے لگ جائے تو راستے خود ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے پہلی ہی نظر میں بھا سی گئی تھی، اور یقین کرو سمیہ، میں آپ کو کبھی بھی کھونا نہیں چاہتا۔ ضامن شاہ کی نظریں سمیہ پر جمی ہوئی تھیں اور وہ بہت پیار بھرے انداز میں اپنے جذبات سمیہ کو بتا رہا تھا۔ سمیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جو لوگوں کا مذاق اڑاتی تھی کہ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، کیسے کسی ایک لڑکے کو ایک لڑکی اس قدر پسند آ سکتی ہے۔ لیکن اب ضامن شاہ کی خود سے محبت دیکھ کر وہ بھی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی اور ضامن شاہ کے پیار میں بری طرح سے ڈوب گئی۔ اس کا دن ہوتا تو ضامن شاہ کی آواز سن کر اور سونے سے پہلے لازمی ضامن شاہ سے بات کر کے سوتی۔ وہ دونوں روز ملنے لگے، لیکن ابھی تک ضامن شاہ نے سمیہ سے شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ سمیہ اس انتظار میں تھی کہ کب ضامن شاہ اس سے شادی کے لیے پرپوز کرے اور وہ اپنے تائے سے بات کریں۔ ویسے بھی اسے ان 3-4 مہینوں میں جو وہ ضامن سے ملتی رہی تھی، وہ یہ سب باتیں کسی کو بتانا چاہتی تھی۔ کرن تو وہ سب بتا چکی تھی۔ اس نے بھی سمیہ کو بولا کہ ہاں اب بتاؤ، میں نہ کہتی تھی یہ محبت بڑی ظالم چیز ہے، اور تم مجھے کہتی تھی کہ ریحان کو چھوڑ دو، یہ کر دو وہ کر دو۔ اب اگر میں تمہیں کہوں کہ ضامن شاہ سے بات مت کرو، اس سے مت ملو، اسے چھوڑ دو، تو تم کیا کرو گی؟ کرن کی یہ باتیں سن کر سمیہ بولی، تم ٹھیک ہی کہتی تھی کرن، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ محبت اتنا پیارا اور میٹھا جذبہ ہے۔ تم یقین کرو، میں اگر سوچوں بھی نہ کہ ضامن شاہ کے بغیر زندگی گزر جائے گی تو یہ تصور ہی مجھے مارنے کے لیے کافی ہے۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بس اب یہ میری پڑھائی مکمل ہو تو پھر میں ضامن شاہ سے شادی کی بات کروں گی، اور میرے گھر والے بھی میری بات مان ہی لیں گے، کیونکہ وہ سب مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کرن نے بولا، انشاءاللہ اللہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا۔ چلو اب زیادہ مت سوچو اس بارے میں لیکچر لیتے ہیں اور پھر گھر جاتے ہیں۔ وہ دونوں اٹھ کر کلاس روم کی طرف بڑھ گئیں۔ آج سمیہ کو چھٹی تھی، وہ ابھی سو کر اٹھی ہی تھی، لیکن بستر پر ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی کہ موبائل کی بیپ بجی۔ وہ زیر لب مسکرائی، اسے معلوم تھا کہ کس کا میسج ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے موبائل اٹھا کر میسج چیک کرنے لگی۔ ضامن شاہ کا گڈ مارننگ کا میسج آیا ہوا تھا، اور اسی وقت ایک اور میسج آیا کہ آج ہر حال میں مجھے ملو سمیہ۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی کہ ضامن شاہ نے کبھی بھی ایسے زور دے کر ملنے کے لیے نہیں بولا۔ اس نے میسج ٹائپ کیا کہ خیریت تو ہے نا، کیوں ملنا ہے؟ تب ضامن شاہ نے ایک پیاری سی مسکراہٹ والا ایموجی سینڈ کیا اور بولا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سمیہ دل میں خوش ہو گئی کہ شاید آج ضامن شاہ مجھ سے شادی کی بات کرے گا، اسی لیے اس نے ضامن شاہ کو بول دیا کہ وہ ٹائم پر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جائے گی۔ آج وہ بہت خوش تھی اور جلدی سے اٹھ کر نہا دھو کر اچھے سے ناشتہ کیا اور سیدھا اپنے تایا ابو کے پاس آ گئی۔ اسے 100% یقین تھا کہ ضامن شاہ آج اس سے کیا بات کرنے والا ہے، اسی لیے اس نے سوچا کہ سلیمان تایا کو ضامن شاہ کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ وہ کمرے میں آئی اور بولی، تایا ابا آپ فری ہیں نا؟ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تب سلیمان صاحب نے جواب دیا، ہاں بیٹے، تمہارے لیے تو میں ہر وقت فری ہوں، آؤ بیٹھو میرے پاس، بتاؤ کیا بات ہے میرے بچے۔ سمیہ لاڈ سے ان کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، دیکھیں تایا ابا، میں بہت بڑی ہو گئی ہوں، اپنی زندگی کے کچھ فیصلے کر سکتی ہوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تب سلیمان صاحب بولے، ارے نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا تم سے، تم بتاؤ کیا بات ہے، بے فکر ہو کر پوری بات بتاؤ مجھے۔ تمہیں معلوم ہے نا تمہارے تایا تمہارے فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اور تمہاری ہی سائڈ لیتے ہیں۔ تب سمیہ دھیرے دھیرے ساری بات سلیمان صاحب کو بتاتے اور پھر آخر میں بولی، آپ پلیز اس سے ایک بار مل لیں، وہ بہت اچھا ہے، یقیناً آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ سلیمان صاحب بولے، چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، اسے بولو رشتہ لے کر آئے، تب بات چیت بھی ہو جائے گی اور ملاقات بھی۔ سمیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور سوچ لیا کہ آج وہ ضامن شاہ سے رشتے کی بات ضرور کرے گی۔ واپس کمرے میں آ گئی، وہ بہت خوش تھی، اس کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ پھر 11 بج چکے تھے تو جا کر تیار ہونے لگی، کیونکہ 1 بجے اسے ضامن شاہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچنا تھا۔ سمیہ ضامن شاہ کے بتائے ہوئے ہوٹل پر پہنچ گئی تھی۔ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے اتنا پیارا سا جوڑا پہنا اور ہلکا پھلکا میک اپ کر کے تیار ہوئی تھی۔ اب وہ بیٹھ کر ضامن شاہ کا انتظار کرنے لگی، لیکن اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اگلے 5 منٹ بعد ہی ضامن شاہ اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ اسے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا۔
اس نے ہاتھوں میں بہت سارے سرخ گلاب اٹھائے ہوئے تھے۔ سمیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جب پاس آیا تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ضامن شاہ بولا، ارے ارے بیٹھو۔ سمیہ نے نظریں جھکائیں اور دھیرے سے کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ گئی۔ ضامن شاہ نے پھولوں کو ٹیبل پر رکھ دیا اور بولا، واہ بھائی، آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سمیہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ضامن شاہ بولا، سب سے پہلے مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر والے اور میرے گھر والے ہم دونوں کی شادی کے لیے راضی نہ ہوں تو کیا تم مجھ سے کورٹ میرج کرو گی؟ سمیہ ضامن شاہ کی اس اچانک بات پر حیران ہوئی، پھر اس کی طرف دیکھا اور بولی، ہمارے گھر والے کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ تو ویسے بھی اپنی مدر کے ساتھ رہتے ہیں، آپ اپنی ماں کو منا سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے میرے گھر والوں کی، میں نے تایا ابو سے بات کر لی ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے والدین کو بھی آپ بہت پسند آئیں گے۔ سمیہ شاہ بھی کچھ اور بولنے ہی والی تھی کہ ضامن شاہ نے اسے ٹوک دیا اور بولا، میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں، مجھے دیکھنا ہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ بتاؤ، اگر کوئی نہ مانا تو تم میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گی؟ سمیہ نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل کروں گی، اور پھر پیار بھری نظروں سے ضامن شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اگر کورٹ میرج بھی کرنا پڑی تو میں کر لوں گی۔ اس کی بات پر ضامن شاہ قہقہ لگا کر زور سے ہنسا۔ وہ ہنستا ہی چلا جا رہا تھا۔ سمیہ اسے حیران ہو کر دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور جا کر ضامن شاہ کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا اور بولی، کیا ہو گیا؟ کیوں ایسے ہنس رہے ہیں؟ میں مذاق نہیں کر رہی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ضامن شاہ کی ہنسی کو بریک لگا۔ یکدم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں سرخی اتر آئی اور ماتھے پر بل بڑھ گئے اور بولا، لیکن میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ سمیہ کا چہرے کا رنگ بھی بدلا، لیکن اسے لگا کہ ضامن اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ بولی، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ضامن شاہ نے دوبارہ سے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا اور بولا، نہیں، میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں بلکہ تم سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ یکدم ہی سمیہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اسے لگا کہ کسی نے اس کی محبت پر رکھ کر چانٹا مارا ہو۔ ضامن شاہ دوبارہ بولا، وہ سب میں نے تمہیں اپنی محبت میں پاگل کرنے کے لیے کیا تھا۔ تمہیں تو مجھے داد دینی چاہیے کہ تم سے اتنی نفرت ہونے کے باوجود بھی میں نے تم سے محبت کا اتنا کامیاب ترین ناٹک کیا۔ ضامن شاہ نے روتی ہوئی سمیہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولا، کیسا لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے نا کہ اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ جو تم سے اتنی محبت کرنے والا انسان تم سے اچانک نفرت کرے اور دور چلا جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ اتنے سالوں سے میں اپنی ماں کے آنسو اس بے وفا انسان کے بہاتے ہوئے دیکھتا رہا جو تمہارا تایا ہے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بدلہ لے کر رہوں گا۔ تمہاری ماں کی وجہ سے میری ماں بے گھر ہوئی۔ پوچھو اپنی ماں سے جا کر، اس نے سارا شاہ کے ساتھ کیا کیا، کیسے اسے بدنام کیا اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ امید ہے ہم دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے، اور میں تم سے اور تمہارے سب گھر والوں سے بے حد نفرت کرتا ہوں۔ دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ یہ سب بول کر ضامن شاہ واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ اسے لگا اب اس کے دل کو سکون آ جائے گا، لیکن یکدم ہی اس نے اپنے دل میں بھی ویرانی بھرتے ہوئے محسوس کی۔ لیکن جلد ہی اس نے اس خیال کو جھٹکا اور گھر آ گیا۔ وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا، لیکن جب اس نے ماں کو ساری باتیں بتائیں تو ماں ضامن شاہ کی طرف غور سے دیکھتی رہی اور بولی، کیا میں نے تمہاری ایسی تربیت کی تھی کہ تم کسی کی معصوم بچی کو محبت میں یہاں تک لے آؤ کہ وہ تمہارے بغیر رہ نہ سکے، اور آج اسے اچانک یکدم چھوڑ دو؟ یہ کیا کیا تم نے ضامن شاہ؟ تم بھی اس بے وفا اور ظالم انسان کی طرح ہی نکلے نا، جس نے اپنی بیوی کا یقین نہیں کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے خون کی تاثیر تو ہوتی ہی ہے، تم بھی ان کا ہی خون ہو، اسی لیے اس معصوم بچی کے ساتھ تم نے ایسا کیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ضامن شاہ۔ جو میرے ساتھ ہوا اس کا بدلہ منزہ بیگم کی بیٹی سے لینے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ ماں کے کیے کی سزا بیٹی کو کیسے دے سکتے ہو تم؟ ضامن شاہ زور سے دھاڑا، کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ اب روئے گی، تڑپے گی میرے لیے، تو ظاہری سی بات ہے اس کی ماں بھی اسے دیکھ کر تڑپ رہی ہوگی، اور یہی تو میں چاہتا تھا کہ منزہ بیگم کو تکلیف پہنچے، اور کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ سارا شاہ نے غصے اور بے بسی سے سر نفی میں ہلایا اور کچھ نہ بولے، لیکن اسے اس معصوم لڑکی پر افسوس ہو رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ لڑکیاں تو اتنی نازک ہوتی ہیں کہ ایک ذرا سی چوٹ لگے تو کرچی کرچی ہو جاتی ہیں، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔
دوسری طرف سمیہ نے ضامن شاہ کی ساری باتیں سنی اور اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل بند ہونے والا ہے۔ وہ دوبارہ سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ بے حد حیران تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ضامن شاہ کی محبت ایک ڈرامہ ہے۔ وہ بدلہ لینے کے لیے اس سے محبت کا کھیل رچا رہا ہے، اور اب جب سمیہ بھی بری طرح سے اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی تو وہ اسے یوں اچانک چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ غائب دماغی سے وہیں بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ اب اس کے نہ آنسو نکل رہے تھے اور نہ ہی وہ رو رہی تھی۔ دکھ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، لیکن وہ پھر ہمت کر کے اٹھی اور گھر آ گئی۔ لیکن تھی تو وہ ایک نازک سی لڑکی ہی نہ۔ جب وہ گھر پہنچی تو گمسم سی تھی۔ اسے سکتہ سا ہو گیا اور دوبارہ سے ضامن شاہ کی نفرت بھری باتیں یاد آنے لگیں۔ تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی اور دھڑام سے نیچے جا گری۔ سامنے سے آتے ہوئے منزہ بیگم نے جیسے ہی سمیہ کو گرتے دیکھا تو وہ دوڑ کر بیٹی کے پاس آئی اور اسے آوازیں دینے لگی۔ سمیہ، سمیہ بیٹا اٹھو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور پھر زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ سلیمان بھائی ادھر آئیں، دیکھیں سمیہ کو کیا ہو گیا۔ اور ڈرائیور سے بولا کہ جلدی سے گاڑی نکالو، ہسپتال جانا ہے۔ ارسلان صاحب گھر نہیں تھے۔ جیسے ہی سلیمان صاحب نے منزہ بیگم کی آواز سنی تو وہ دوڑ کر آئے، لیکن دیکھا کہ اس کی پیاری بیٹی سمیہ زمین پر بے ہوش پڑی ہے۔ جلدی سے وہ دونوں سمیہ کو اسپتال لے کر آئے۔ اسے انتہائی نگہداشت والے کمرے میں لے جایا گیا، کیونکہ ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ سمیہ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ آپ لوگ اس کے لیے دعا کریں۔ بہت سارے گھنٹے ایسے ہی گزر گئے۔ وہ دونوں اپنی پیاری بیٹی کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اسے ٹھیک کر دے۔ پھر ایک ڈاکٹر باہر آیا اور اس کو بتایا کہ شکر ہے اب سمیہ کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اسے کوئی بھی ٹینشن یا دکھ نہ ملے۔ اب بھی اس کی جو حالت ہوئی ہے وہ صدمے کی وجہ سے ہوئی ہے، اسی لیے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ یہ سب بول کر ڈاکٹر چلا گیا، لیکن سلیمان صاحب اور منزہ بیگم ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ پھر وہ بولے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی کو کوئی دکھ پریشانی ہو اور وہ مجھے نہ بتائے؟ وہ تو ہر بات آ کر مجھے بتاتی ہے۔ کیا ہوا اس کے ساتھ منزہ؟ کیا تمہیں کچھ پتا ہے؟ لیکن منزہ بیگم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلا اور بولی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ابھی آج ہی تو وہ اتنی خوش تھی اور اپنی دوست سے ملنے جا رہی تھی، لیکن پتہ نہیں پھر وہاں کیا ہوا کہ گھر آتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن اسپتال رہنے کے بعد سمیہ کو چھٹی مل گئی اور وہ لوگ اسے گھر لے آئے، لیکن ان 2 دنوں میں گھر آ کر بھی سمیہ گمسم تھی۔ اس نے کسی سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ گھر والے اس سے کچھ بات کرتے، اس سے پوچھتے کہ تمہیں کیا ہوا، لیکن وہ کچھ نہ بولتی، بس خالی نظروں سے سب کے چہروں کی جانب دیکھتی رہتی۔ سلیمان صاحب سے سمیہ کی حالت دیکھی نہ جاتی۔ آج انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں سمیہ سے پوچھ کر رہیں گے۔ وہ سمیہ کے پاس اس کے کمرے میں گئے۔ وہ ابھی بھی خالی خالی نظروں سے اپنے موبائل کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سلیمان صاحب اس کے قریب بیٹھ گئے۔ سمیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سمیہ نے حیران بھری نظروں سے سلیمان شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، کیا بات ہے؟ تم کیوں اتنی پریشان ہو بیٹا؟ ہم تو اچھے والے دوست ہیں نا، اور تم مجھے ہر بات بتاتی ہو۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا اس دن؟ تم اتنی خوش تھی، مجھے ضامن شاہ کے بارے میں بتا رہی تھی، اور پھر تم تیار ہو کر کہیں چلی گئی۔ کیا تم ضامن شاہ سے ملنے کے لیے گئی تھی؟ اپنے تایا کے منہ سے ضامن شاہ کا نام سن کر سمیہ بہت بے چین ہو گئی اور اپنے تایا ابو کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسے ہی ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلیمان شاہ پریشان ہو گئے اور جلدی سے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے بولے، بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے؟ تمہاری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، پلیز مجھ سے شیئر کرو، کیوں دل میں چھپا کر بیٹھی ہو؟ مجھے بتاؤ۔ سمیہ بولی، کچھ نہیں تایا ابو، جس کو میں محبت سمجھ رہی تھی وہ تو نفرت تھی۔ یہ بات سن کر سلیمان صاحب تھوڑا حیران ہوئے، بولے، یہ کیا بات ہوئی بیٹی؟ تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ ضامن شاہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے اور میں تو اس سے ملنا بھی چاہتا تھا، لیکن اب یہ نفرت کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ سمیہ روتے ہوئے دھیمی آواز میں سلیمان شاہ کو ایک ایک بات بتانے لگی کہ مجھ سے آپ کے بیٹے نے بدلہ لیا ہے۔ ضامن شاہ آپ کا بیٹا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ تمہاری ماں نے میری ماں کو بے گھر کیا اور تم لوگوں کی وجہ سے میری ماں اب تک روتی تڑپتی ہے۔ میں نے اپنی ماں کا بدلہ لینے کے لیے تم سے محبت کا ڈھونگ رچایا، لیکن اصل میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ ساری باتیں بتا کر سمیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج بہت دنوں بعد اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور بول رہی تھی کہ میرا کیا قصور ہے، میری تو دنیا ہی ویران ہو گئی ہے، میں کیسے جیوں گی ضامن شاہ کے بغیر؟ لیکن اس نے اپنے تایا کے چہرے کی طرف دیکھا ہی نہیں، جن کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ضامن شاہ ان کا بیٹا ضامن شاہ ہوگا۔ نام سن کر وہ تھوڑا ٹھٹک تو گئے تھے، لیکن ان کو لگا کہ ضامن شاہ تو پتہ نہیں اور بھی کتنے لڑکوں کے نام ہوں گے،
लेकिन उनको अपने बेटे और बीवी की बहुत याद आई। लेकिन आज सुमैया के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो तड़प कर रह गए। वो दिल में सोच रहे थे कि सारा शाह ने तो उसे खुद छोड़ा था और चुपचाप इस घर से चली गई। इसमें मेरी मासूम सुमैया का क्या कसूर था जो उन्होंने उसके साथ इतना बुरा किया। इतने में मुनज़्ज़ा बेगम भी वापस आ गई, लेकिन वो दरवाजे के पीछे होकर चुपचाप खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसने जब देखा कि सुलेमान साहब और सुमैया दोनों रो रहे हैं, तो आहिस्ता आवाज़ में बातें कर रहे हैं, तो वो भी परेशान हो गई। वो सोच रही थी कहीं शायद सुमैया ने अपने ताया को कुछ बताया हो कि वो क्यों इतनी टेंशन में है। सुलेमान साहब ने जो बात की वो सुनकर मुनज़्ज़ा बेगम के हाथों के तोते उड़ गए। वो बुरी तरह से घबरा गई और अपनी घबराहट दूर करने के लिए जल्दी से अपने कमरे में आ गई। वो बहुत बुरी तरह से घबराई हुई थी। फिर वो सुलेमान साहब और सुमैया के पास आई और बोली, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भला उसकी माँ को बेघर क्यों करूँगी? वो तो खुद ही एक दिन चुपचाप चली गई और मैंने छत पर खड़े होकर खुद देखा था कोई आदमी उसे गाड़ी पर लेने आया था। मैं तो बस यही बात सुलेमान भाई को बताई थी। इसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आई। और वैसे भी इस सब में तुम्हारा क्या कसूर? उस जलील इंसान ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ वो कहाँ रहता है, मैं उसका मुंह तोड़ लूँगी। उसने मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, मरते मरते बची है मेरी बेटी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुनज़्ज़ा बेगम पहले घबराई और फिर आखिर में गुस्से से बोलने लगी। कुछ साल पहले मुनज़्ज़ा बेगम सारा की वजह से परेशान थी, इसीलिए उसने पूरे घर पर अपना कब्जा जमाने के लिए सारा पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। असल में उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि एक कम हैसियत वाली लड़की को उसके बराबर जगह दी जाए। सुलेमान और अरसलान इस मामले में बहुत अच्छे थे और हर चीज़ का बराबर हिस्सा ही मुनज़्ज़ा और सारा को मिलना था। हर बात में दोनों भाई सारा की तारीफ़ करते। वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी और पूरे घर को अच्छी तरह से संभाल लेती थी। मुनज़्ज़ा बेगम नई आई थी, लेकिन वो सारा से हसद करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लगी, लेकिन सारा ठंडे मिजाज की लड़की थी। वो बस अपने नन्हे बेटे को संभालती और ज़्यादा मुनज़्ज़ा के मुँह न लगती। ये बात मुनज़्ज़ा को और गुस्सा दिलाती और वो उसे तंग करने के लिए नए नए हरबे सोचती थी। एक दिन वो एक तस्वीर लेकर सारा के पास आई और बोली, वो शौहर जिस पर तुम बहुत नाज करती हो असल में वो किसी और को पसंद करता है। ये देखो इस लड़की के साथ बैठा है, कितना खुश है। असल में वो कुछ साल पहले की तस्वीर थी। वो सुलेमान साहब की पुप्पो की बेटी थी जो कि बाहर से आई थी, लेकिन उन दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो सुलेमान साहब को भाई भाई ही करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे अरसलान ने उन दोनों की तस्वीर बना ली, लेकिन सुलेमान साहब को नहीं पता था कि इसी तस्वीर की वजह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुनज़्ज़ा ने सारा को खूब भड़काया। वो सारा जो खुद पर बहुत नाज करती थी कि उसका शौहर उससे बेहद मोहब्बत करता है, और ऐसा था भी। सुलेमान साहब सारा से बेहद मोहब्बत करते थे, उसकी बात मानते थे, लेकिन एक ज़रा सी गलत फहमी पर मुनज़्ज़ा ने सारा को भड़काया। वो गुस्से से पागल हो गई और अपने भाई को बुला लिया कि मुझे आकर यहाँ से ले जाए। वो हमेशा के लिए नहीं जा रही थी, लेकिन उसे बहुत मान था कि सुलेमान साहब उसे फ़ौरन फ़ोन करेंगे, उसके पास आएंगे और उसे मना कर ले जाएंगे। लेकिन पीछे से मुनज़्ज़ा बेगम ने एक ऐसी तस्वीर बनाई कि उसके भाई की पुश्त उसकी तरफ थी और वो सारा से जामिन शाह को अपनी गोद में ले रहा था। वो चली गई तो मुनज़्ज़ा ने सुलेमान साहब के आगे खूब वाह वेला किया और झूठी बातें बताने लगी कि मैंने कई बार आपकी गैर मौजूदगी में सारा को किसी गैर मर्द से मिलते और उससे बातें करते हुए देखा है, लेकिन मैं इस घर की खातिर खामोश रही। लेकिन आज तो हद ही हो गई। सारा ने एक मर्द को बुलाया और उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। जामिन को भी अपने साथ ही ले गई। मुनज़्ज़ा की ये बातें सुनकर सुलेमान साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन पर मुनज़्ज़ा बेगम की बातों का बहुत बुरा असर हुआ। वो बीमार पड़ गए और कुछ दिन अस्पताल में रहे। इन्हीं दिनों में सारा को फ़ोन करके मुनज़्ज़ा ने यह बोल दिया कि सुलेमान तुम्हारे बगैर बहुत खुश हैं, वो जल्दी किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लेगा, तो दोबारा इधर मत आना और हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। सारा जो कि इस उम्मीद पर बैठी थी कि उसका शौहर उसे मनाने आएगा, लेकिन उसका भ्रम बुरी तरह से टूट चुका था। इसीलिए इतने सालों से वो रोती रही, लेकिन कभी भी सुलेमान साहब से राब्ता करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने भी कभी उससे राब्ता नहीं किया। और सुलेमान साहब ने यही सोचा कि वो अगर मेरे बगैर ऐसे ही खुश है तो ठीक है, ऐसे ही सही। ना सारा ने तलाक का मुतालबा किया और ना ही सुलेमान ने उसे तलाक दी। और आज इतने अरसे बाद जामिन शाह यानी कि सुलेमान शाह का बेटा यूँ अचानक मंजर आम पर आया और मुनज़्ज़ा की बेटी सुमैया से अपना बदला ले गया। सुमैया को यूँ रोता तड़पता हुआ देखकर मुनज़्ज़ा गुस्से से पागल हो रही थी और सारा को दिल में बुरा भला बोल रही थी कि वो कम हैसियत सारा
جو اس کے برابر کچھ بھی نہیں تھی، آج اس نے اس کی بیٹی کو اس قدر رلا دیا تھا۔ سارا کے گھر والے تب اتنے امیر نہیں تھے، یہ تو بعد میں کچھ ان کے بھائیوں کی محنت رنگ لائی اور ان کے دن پھر گئے۔ انہوں نے بعد میں سارا اور اس کے بیٹے کو سنبھالا تھا، لیکن جب ضامن شاہ بڑا ہو گیا تو سارا کے بھائیوں نے سارا کو اس کا حصہ دے دیا اور ضامن شاہ اپنا بزنس کرنے لگ گیا اور الگ سے ایک خوبصورت گھر بھی لے لیا۔ ضامن کو لگا تھا کہ وہ سامیہ سے اپنا بدلہ لے کر خوش ہو جائے گا، لیکن ایک تو اس کی ماں اس سے سخت ناراض ہو گئی، دوسری طرف اس کے دل کو بھی کہیں سکون نہیں تھا، وہ تڑپ رہا تھا۔ اسے ایک دن بھی چین نہیں آیا، کیونکہ اسے سمیہ کی عادت ہو گئی تھی۔ اس سے بدلہ لیتے لیتے اور اس سے جھوٹی محبت کا ناٹک کرتے کرتے وہ سچ میں اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ موبائل ہاتھ میں لیتا اور سمیہ کو میسج کرنے لگتا، لیکن پھر یاد آ جاتا کہ اب وہ اسے میسج نہیں کر سکتا۔ سارا بھی بیٹے کی یہ حالت دیکھ رہی تھی۔ بے شک اس سے سب ناراض تھے، لیکن اس نے سوچا کہ اب اسے ہی سب کچھ ٹھیک کرنا ہے۔ آج پھر وہ دوبارہ اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، جہاں سے منزہ نے اسے تذلیل کر کے نکالا تھا، لیکن آج وہ اس کی بیٹی کے لیے وہاں ان کے گھر آ گئی۔ منزہ نے جیسے اسے دیکھا تو بہت حیران ہوئی۔ اتنے سالوں بعد بھی سارا ویسی کی ویسی تھی۔ ایک ایک کر کے سب ڈرائنگ روم میں جمع ہونے لگے۔ سلیمان صاحب سارا کو دیکھ کر دیکھتے ہی رہ گئے۔ ان کو اپنی پرانی محبت یاد آ گئی، لیکن اب سمیہ جب آئی تو اس نے سارا کو پہچان لیا، کیونکہ ضامن شاہ نے اسے ایک بار اپنی ماں کی تصویر دکھائی تھی۔ سارا آہستہ آواز میں گویا ہوئی، سمیہ بیٹے، میرے بیٹے کو معاف کر دو، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن بدلے کی آگ میں بری طرح سے جل رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر اور تمہیں دکھ دے کر خوش ہو جائے گا، لیکن وہ بھی بہت تکلیف میں ہے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ بے شک اس نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن کسی کے کیے کی سزا کسی دوسرے کو کیوں ملے؟ بے شک میں اس گھر میں کبھی نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن سمیہ، جو دکھ میں نے اٹھایا میں نہیں چاہتی کہ وہ تم اور ضامن اٹھاؤ۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، مجھے پتا ہے تم بھی اسے بہت چاہتی ہو، لیکن ایک نفرت اور غصے کی ضد میں تم دونوں کی محبت کو قربان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات سن کر منزہ بیگم دوڑ کر سارا کے پاس آئیں اور اس کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھر سب سے مخاطب ہو کر بولیں، میں مجرم ہوں، آپ سب لوگوں کی، سمیہ کی، سارا کی، اور اس سب سے زیادہ سلیمان بھائی آپ کی۔ اپنے حسد کی وجہ سے میں نے وہ سب ڈرامہ کیا جس کی وجہ سے سارا اس گھر سے چلی گئی، لیکن اب مجھ سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ خدا کے لیے اسے معاف کر دو اور میرا غصہ میری بیٹی پر مت نکالو، مجھے جو سزا دینی ہے چاہو تو دے سکتی ہو۔ تب سارا کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ضامن شاہ وہاں آ گیا۔ اس نے جب ڈرائیور کو فون کیا کہ ماں کو لے کر کہاں گئے ہو، تو ڈرائیور نے جو پتہ بتایا تو ضامن شاہ دھک سے رہ گیا۔ جلدی سے گاڑی نکال کر وہاں ماں کے پیچھے آ گیا۔ سارا نے ضامن کو دیکھا اور بولی، میں اپنے بیٹے کے لیے آپ لوگوں سے سمیہ کا رشتہ مانگتی ہوں۔ اس گھر سے میرا جو رشتہ تھا وہ تو کب کا ختم ہو چکا، لیکن ہماری وجہ سے یہ دونوں کیوں تکلیف میں رہیں؟ یہ ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے ہیں، اسی لیے میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی جھولی پھیلا رہی ہوں کہ پہلے جو ہوا سو ہوا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ سمیہ بیٹے آپ بتاؤ، آپ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوگا۔ سمیہ ضامن شاہ کی طرف دیوانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اتنے دنوں سے اس انسان کو دیکھا نہیں تھا جسے وہ دیکھ دیکھ کر جینے لگی تھی۔ اب اپنے سامنے دیکھ کر وہ دیوانہ وار اسے دیکھتی چلی گئی، اور سلیمان صاحب بھی ایسی ہی نظروں سے دیوانہ وار اپنی اولاد یعنی ضامن شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ جلدی سے آئے اور ضامن کو گلے سے لگا لیا۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہاں موجود ہر کوئی رو رہا تھا۔ ضامن ایک دم باپ کا لمس پا کر اس کے دل کو سکون پہنچا، لیکن وہ اس انسان کو کیسے معاف کر دیتا جس نے اتنے سال اس کی ماں کی خبر تک نہ لی؟ سارا نے ہلکے سے اشارہ کیا کہ وہ سلیمان صاحب کو کچھ برا نہ بولے۔ پھر سلیمان صاحب نے ان دونوں ماں بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، مجھے معاف کر دو، مجھے لگا کہ تم اپنی خوشی سے کہیں گئی ہو، اسی وجہ سے میں تمہارے پیچھے نہیں آئی۔ منزہ بھی بول پڑی تھی، سلیمان بھائی کا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، سب میرا قصور ہے۔ سارا، میں ان کو بھڑکاتی رہتی اور ان کو دل سے تم سے برا کرتی رہتی۔ سارا روتے ہوئے بولی، میں نے تمہیں معاف کیا،
وہاں موجود ہر انسان نے ایک دوسرے سے معافی مانگی اور پھر سلیمان سارا کو وارفتگی سے دیکھنے لگا اور دوسری طرف ضامن شاہ کی آنکھوں کی پیاس بھی سمیہ کو دیکھ کر بجھنے لگی۔ منزہ بیگم بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سارا، میں نے آج سے تمہیں اپنی بیٹی دی۔ یہ سن کر روتے رہتے وہاں موجود ہر انسان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔